बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच स्पेशल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का मौजू है हमारा इल्म अमल के दरख़शां सितारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जब पैदा किया और इंसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया कराम मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर आते रहे और उन्हें उनका तारुफ़ उनके सामने रखते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें। इसी सिलसिले में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया के अंदर मबूस हुए और आपने भी उस वक्त मक्का के जो हालात थे उन हालात के अंदर लोगों के दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ और उनका रुख फेरने के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, जिसे हम दावत और तबलीग भी कहते हैं। उसके लिए उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, अपने मकसद के लिए वो दिन रात एक कर दिया उन्होंने। रातों को अंधेरियां भी आई लेकिन आप फिर भी उम्मत की फ़िक्र करते रहे और उसी उम्मत की फ़िक्र करते रहे जिस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे तो उस वक्त भी उन्हीं की फ़िक्र थी। उनकी आगे पैरवी चलती रही। सहाबा कराम थे, उसके बाद ताबीन थे, तबा ताबीन थे, मुख्तलिफ़ उलमा कराम थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मकसद को बुनियाद बनाया कि हमने अपनी ज़िंदगी को भी बदलना है और अपने माशरे के अंदर एक ऐसा किरदार अदा करना है जिस किरदार की बुनियाद पर माशरे की भी इस्लाह मुमकिन हो और लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब चला जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लोग जुड़ जाएँ, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, उनके अखलाक अच्छे हो जाएँ, उनका किरदार अच्छा हो जाए, उनका कंडक्ट अच्छा हो जाए। इन तमाम बातों को बुनियाद कहाँ से लिया? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। और इसका बेहतरीन नमूना कौन बने? ये वो उलमा कराम बने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात को, तमाम अपनी ज़रूरियात को, अपने मामलात को ना सिर्फ महदूद कर दिया बल्कि इनका मकसद जो था वो बहुत कसम पुरसी के अंदर भी ज़िंदगियाँ गुजारनी पड़ी तो ज़िंदगी गुजारी इन्होंने, लेकिन इनका मकसद सिर्फ़ एक था कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो जाएँ। इस मकसद के हसूल के लिए बेशुमार उलमा कराम आए। आज हमारे प्रोग्राम के अंदर हम जिनकी मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, आप जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन, उस्ताजुल हदीस, उस्ताजुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब, जो कि गुज़िश्ता हफ़्ते जिनका इंतकाल हुआ, 85 साल आपने उम्र पाई, आपने तकरीबन 60 साल हदीस पाक पढ़ाई, 60 साल लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो तारुफ़ करवाया, लोगों के साथ जो उनकी ज़िंदगियाँ जो थी उनके बदलने के अंदर आपने जो है वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हज़ारों शागिर्दों के उस्ताद जब दुनिया से गए तो उनका जनाज़ा भी देखने वाला था। मैं अपने नाज़रीन को वो मनाज़िर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उनका जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुल्तान के कासिम बाग के अंदर उनका जनाज़ा हुआ और लाखों की तादाद के अंदर लोगों ने जो है वो शिरकत की। एक बहुत बड़े नाम जो हैं वो दुनिया से चले गए। आज उनकी ज़िंदगी के ऊपर का हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदली थी, उन्होंने कौन से मकसद को सामने रखा था, क्या उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद जो था उसकी आखिर उम्र के अंदर वो क्या समझते थे कि वो कामयाब हो गए, वो समझते थे, वो उनके दिल में इत्मीनान मौजूद था कि हाँ उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, अगर वो पीछे अपनी 85 साल की ज़िंदगी में पीछे झांक के जब देखते थे तो दिल में कितना इत्मीनान था। आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी साहब। आप सेक्रेटरी जनरल हैं वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के। आप मुहतमिम बिल शेख अल हदीस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान हैं, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत ये जो कोविड-19 का पीरियड है इसके अंदर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े उलमा कराम दुनिया से चले गए, उनकी बड़ी खिदमात थी, उनकी खिदमात को जो है वो हम किसी तरह से भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद करे। आप कैसे देखते हैं इस सारे पीरियड को जिसमें उलमा कराम का दुनिया से जाना, ये किस बात की निशानी है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मोहतरम जनाब अरसलान फ़ारूक साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन, नाज़िरात, सामिईन और सामिआत की खिदमत में भी सलाम और इल्तिमास दुआ। मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपके इदारे का और चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस अहम मौजू पर मुझे गुफ्तगू का मौका बख्शा।
بلا شبہ یہ آپ کا جو ٹاپک اور موضوع ہے علم و عمل کے درخشاں ستارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم اور بڑا جامع مضمون ہے اور عنوان اور ٹاپک ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو بات فرمائی، میں اس کی روشنی میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا جی کہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا اور جن کمالات سے نوازا اور جن امتیازی شرف سے نوازا، ان میں ایک بہت بڑا شرف علم کا شرف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علم ہیں، بے شک، کوئی شک۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں خود اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیے وہ تمام کے تمام علم اور عمل کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی اور پیغمبر بھیجے جن کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، آیات قرآنی کی تلاوت۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے حروف کی تلاوت یہ خود مستقل ایک مقصد ہے اور عبادت ہے۔ اور یہ مقصد کس کا بتایا جا رہا ہے؟ رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور ان کی بعثت کا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کی روشنی میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور حالانکہ یہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا، اس کے جو پہلے مخاطب بنے وہ سب عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، مگر اس کے باوجود ان کو کہا گیا کہ آپ حضور سے قرآن سیکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت۔ معلوم ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں اور اس کے اپنے قواعد ہیں، اس لیے ایک فن پورا وجود میں آیا جس کو تجوید کا فن کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمارے مسلمان بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں محبت سے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن غلط پڑھتے ہیں، انہوں نے کسی سے قرآن پڑھنے کی مشق نہیں کی ہوتی۔ تو میں آپ کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ سیکھیں، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آگے دوسرا مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس قرآن کریم کے الفاظ کے معانی اور مطلب اور مقصد بیان کرنا اور سمجھانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد ہے کہ یہ امت کو اور انسانیت کو بتائیں، اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بھی سیکھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں بھی صحیح۔ اگرچہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ 10 نیکیاں دے گا، اور وہ بھی بغیر، حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو گویا الف الگ حرف ہے، لام الگ میم، 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اب الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، تو اس کی مثال دی جس سے معلوم ہوا کہ اگر قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے۔ تو اگرچہ اس کا کمال یہ کہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اور عرض کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے پڑھنے سے آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کا دیدار ہو، تو اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے عرض کی بفہم او بلا فہم، اے اللہ قرآن سمجھ کر پڑھوں تو تب تیرا قرب، یا بغیر سمجھے؟ فرمایا بفہم او بلا فہم، یہی تو ایک ایسی کتاب ہے، یہ کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو تم سمجھ کر پڑھو گے تب بھی اجر اور اللہ کا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی ملے گا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنے کا حق تو ادا کیا ہے، قرآن کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ کوئی شک نہیں۔ تو تیسرا علماء کرام نے پھر آگے والحکمہ، حکمہ سے مراد کئی معنی کیے گئے مگر ایک معنی اس کا سنت کیا گیا کہ آپ اپنی سنت کی تعلیم بھی دیں، اور اس کے بعد ویزکیہم، پھر آپ یہ ویزکیم ان کے دلوں کو عقائد، غلط عقائد سے پاک صاف کریں ان کی زندگیوں۔ تو علم اور عمل دونوں آگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد قرآن کریم کی روشنی میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں علم کے لیے آئے اور عمل کے لیے آئے، اور لوگوں کے جو غلط عقائد ہیں ان کو درست کرنے کے لیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما،
کہ میں استاد اللہ بنا نے کر مجھے بھیجا معلم گیا بنا ہوں، کے بھیجا۔ کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہاں میں درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ آج اگر کوئی جاب اناؤنس ہوتی ہے تو اگر اس میں کوئی ٹیچر کی بھی ہو تو لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنا کوئی اگر کہیں کلرک بن رہا ہے یا کوئی افسر بن رہا ہے اس کو، حالانکہ جو معلم ہوگا وہ اس لائن میں فہرست میں آ جائے گا جس میں سب سے اوپر اللہ کا نام اور حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود معلم ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، پھر فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا مقصد بنیادی کیا ہوا؟ علم۔ حضور کی زندگی کا مقصد ہوا عمل، حضور کی زندگی کا مقصد ہوا علم کی روشنی پھیلانا اور پھر عمل کی طرف انسانیت کو لانا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد۔ اب جن لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء جو ہیں ان کی وراثت علم ہے اور عمل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہماری وراثت مال و دولت دراہم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ ہماری وراثت تو علم ہوتا ہے۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، اس کو اللہ نے بہت عظیم دولت دے دی۔ تو یہ علم اور عمل حضور کی زندگی کا مقصد، اور اسی سے انسانیت بنتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، اس میں ظلم بھی تھا، اس میں قتل و غارت بھی تھی، فساد بھی تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ اس زمانے کا نام زمانہ شرک نہیں ہے، اس کو تاریخ میں زمانہ کفر کے نام سے تعبیر نہیں کیا گیا، زمانہ ظلم کے نام سے نہیں کیا گیا، اس کا نام زمانہ جاہلیت۔ کیوں؟ جہالت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، غلط عقیدے اور غلط عمل کی بنیاد جہالت ہے۔ اور جب حضور آئے تو آپ نے چینج کیا تو وہ زمانہ علم بن گیا، تو آپ نے جہالت کو علم سے بدلا۔ اور اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے اور تمام کمالات کا سرچشمہ علم ہے۔ علم سے بڑا کمال کوئی نہیں ہے، کوئی شک، اور عقل سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کوئی شک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اور پھر اسی کو آگے پھر اس کی کنٹینیوٹی ہمیں ملتی ہے، صحابہ میں ملتی ہے، اور پھر آگے نیچے علماء کرام کے اندر ملتی ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر علم بنایا، چنانچہ حضور کو اللہ نے جو بطور معجزہ قرآن کریم دیا وہ بھی علمی معجزہ عطا کیا۔ باقی نبیوں کو عملی معجزے ملے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے نکالتے تو چاند کی طرح چمکتا، یہ لاٹھی سانپ بن جاتی، یہ عملی معجزے ہیں اور یہ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے بے شمار معجزات دیے، ان میں نمایاں معجزہ جو عطا فرمایا وہ قرآن کریم جو علمی معجزہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی وراثت علم ہے اور عمل ہے۔ اس کو پھر آگے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے لیا، حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لیا، تابعین نے لیا، تبع تابعین لیا، اس طرح اس امت میں علم آتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت میں ہمیشہ علم رہے گا۔ اس کا آغاز مجھ سے ہوا ہے کیونکہ اس کے شروع میں آیا، اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی پیغمبر ہوں گے اور پیغمبر کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا۔ اور فرمایا کہ درمیان میں یہ ہوگا کہ میری امت میں ہر 100 سال پر اللہ ایک مجدد پیدا کرے گا، جو 100 سال میں غلط چیزیں ہوں گی ہاں صحیح کے ساتھ وہ ان کو الگ کرے گا، باطل کو جو حق سے ملا دیا ہوگا وہ الگ کرے گا۔ اور 100 سال کے درمیان میں کیا ہوگا؟ فرمایا ابھی ایک عالم دنیا سے نہیں جائے گا، اللہ اس کے شاگرد پیدا کر دے گا جو اس سے علم لے گا۔ اس طرح یہ امت علم کی امت ہے، اس امت کا جو پیغمبر ہے وہ پیغمبر علم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزہ اللہ نے دیا وہ علم کا ہے، آپ کی وراثت علم ہے۔ اس لیے اگر آپ کائنات کی تمام اقوام کی تاریخ دیکھیں، جتنا آپ کو علم جو ہے امت مسلمہ میں ملے گا دور اول سے لے کر آج تک کسی اور میں نہیں ملے گا، الحمدللہ۔ یہ اس میں اب اس کو جو اس وراثت کو جنہوں نے لیا وہ علماء کہلاتے ہیں۔ ان علماء نے پھر اس وراثت کو، اور آپ ذرا غور کیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عمل کے ان درخشاں جو درخشندہ ستارے ہیں ان کی کیا عظمت بیان کر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ سب غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا العلماء ورثتی کہ علماء میرے وارث ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے
کہ علماء میرے وارث ہیں، تب بھی علماء کا بہت مقام ہوتا کہ یہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء کے وارث ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرمایا وراثت الانبیاء، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ان سب کی علم اللہ نے میری امت کے علماء کو دیا۔ اچھا حضرت، اس میں چونکہ میرا سوال یہ تھا کہ ان کی روشنی سے ہم کہیں محروم تو نہیں ہو رہے، اب میں اس وہ بات دنیا پر سے آتا جا ہوں، رہے ہیں، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اس کے اوپر آپ گفتگو فرمائیے گا۔ پروگرام کے اندر ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے میرے ساتھ۔